नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का जो मेन टॉपिक है, जो मेन मौजू है, वो तो ये है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान के 16वें आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की तैनाती, उनकी अपॉइंटमेंट कर चुके हैं और पाकिस्तान के 16वें मिलिट्री चीफ जनरल कमर बाजवा के सामने किस किस्म के एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस होंगे, किस किस्म के चैलेंजेस भारत, अफगानिस्तान और अमेरिका के हवाले से होंगे, किस किस्म के चैलेंजेस कराची, बलूचिस्तान और ज़रब अज़ब के हवाले से उनके सामने होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस मेन टॉपिक की तरफ चलूं, अपने गेस्ट का आपसे इंट्रोडक्शन करवाऊं, अपने दोनों एक्सपर्ट्स का कुछ कमेंट्स करने हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पेमरा के दरमियान जिस किस्म के ताल्लुकात हैं और पेमरा की तरफ से जो एक प्रोसेस शुरू किया गया है टेलीविजन में ऑपोजिशन की आवाज़ को दबाने का, वो बहुत ज़रूरी है उसका जायज़ा लेना। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 3 टेलीविज़न चैनल जो हैं इसी हफ्ते उन्हें टारगेट किया गया है, जिसमें दिन को 30 दिन तक बंद करने का हुक्म, नियो को 7 दिन तक बंद करने का हुक्म और सच टेलीविजन चैनल को भारी जुर्माना किया गया है। इसके साथ ही एयरवाई के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर अरशद शरीफ जो हैं उन्हें भी एक नोटिस दिया गया है, जिसकी वजूहात जो हैं वो बड़ी सस्पेक्ट लगती हैं। कि जो पैटर्न है इसमें एक्सक्यूजेस डिफरेंट होते हैं, हर दफ़ा एक नया किस्म का एक्सक्यूज ज़रूर ढूंढ लिया जाता है, लेकिन गुज़िश्ता कई महीनों से जो ये पैटर्न है कि हुकूमत के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के मुखालिफ जो टेलीविज़न एंकर हैं, जो टेलीविज़न चैनल हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको मुख्तलिफ हीलों बहानों से टारगेट किया जाता है। और यूं पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शक्ल में 1999 के बाद और ख़ास करके 2002 से 2013 तक जो एक स्पेस पैदा हुई आज़ादी की, एक्सप्रेशन करने की, कुछ भी कहने की, जिसमें गैर जिम्मेदार कॉमेंट भी बहुत था, उसे आहिस्ता आहिस्ता दबाया जा रहा है, मजल किया जा रहा है और ख़ास करके उन्हीं आवाज़ों को टारगेट किया जा रहा है जो कि हुकूमत मुखालिफ है। कहीं पर भी हमने ये नहीं देखा कि हुकूमत को सपोर्ट करने वाली जो वॉइसेस हैं उन्हें कहीं टारगेट किया जाए या उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए, बल्कि हमने ये पैटर्न भी देखा कि पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान और जो कोर इदारे हैं उनके खिलाफ हर किस्म की गैर जिम्मेदाराना बात करने की, एनालिसिस या कमेंट वो करने की तो बहुत आज़ादी है, लेकिन दूसरी तरफ लिख लिख के ये कहा जा रहा है कि ये एनालिसिस ना सिर्फ ये कि फैक्ट्स का मसला हो तो बात समझ आती है कि फैक्ट्स गलत स्टेट किए गए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ऐसा एनालिसिस किया गया है, ऐसा तबसरा किया गया है, ऐसा कमेंट किया गया है जो नहीं करना चाहिए था। ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि जो फ्रीडम्स यहाँ पे आई थी और जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट इस वक्त इस सेंसरशिप के एजेंडा को ड्राइव कर रहे हैं, ये वही इंटरेस्ट हैं, वही इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं जिनमें बहुत से लोग मीडिया के अंदर भी हैं, पाकिस्तान के प्रिंट जर्नलिज्म का भी हिस्सा है, जिन्होंने 1999 के बाद की जो आज़ादी सहाफत मिली जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, उसका बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया, अपनी प्रोफाइल बिल्डअप की, हुकूमतों को गिराया। फिर हमने देखा कि 2008 से 2013 के दरमियान में जो जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी हुकूमत थी उसे कैसे स्क्वीज किया गया, उसे कैसे बांधा गया। लेकिन अब वही इंटरेस्ट जो 2008 और 2013 के दरमियान में हुकूमत को चलने नहीं दे रहे थे, अब वो दूसरी तरफ से आ रहे हैं, पैमरा का सहारा लिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक सवाल है पाकिस्तान के कॉलमनिस्ट को, दानिश्वरों को, एंकर्स को, टेलीविजन चैनल के मालिकान को, जिन्होंने अभी तक इसका सीरियस नोटिस नहीं लिया, उनके लिए अब ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि ज़रा तसल्ली से इसे देखें कि ये पैटर्न क्या है। वो ये समझ रहे हैं कि शायद दिन और सच और एयरवाई टारगेट हो रहे हैं, शायद न्यूज़ जैसे चैनल टारगेट हो रहे हैं। बहुत जल्दी ये तोपें जो हैं इनका रुख आपकी तरफ भी आएगा, तो सबको इस पर सोचने की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो बुनियादी एक तमहीद है जो मैं चाहता था कि मैं शुरू में कहूँ। बुनियादी टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में प्रोमिनेंट डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, CRSS को हेड करते हैं। उनके साथ ही मुझे जनरल शोएब जो हैं, अमजद शोएब साहब भी मुझे ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। जनरल साहब, आपसे अगर मैं शुरू करूं कि जनरल कमर बाजवा जो हैं उनके सामने आप किस किस्म के एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस देख रहे हैं इस स्टेज में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चैलेंजेस तो वही हैं जो कि कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान जो जनरल राहील के वक्त में भी थे जी। अब उसमें जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं उसमें इस वक्त तो ख़ास तौर पे कश्मीर का मसला है, और कश्मीर के मामले में जो आर्मी जो कुछ कर रही है वो एक बेफिटिंग उसको रिस्पांस दे रही है। और जनरल राहील अपने आखिरी दिनों में बाद स्टेटमेंट्स दे गए, और मेरा अपना ख्याल है कि कमर बाजवा वगैरह इन लोगों से सबसे कंसल्टेशन के बाद ये स्टेटमेंट सामने आती, क्योंकि ये मशावरत का जनरल कमर बाजवा खुद कश्मीर में सर्व कर चुके, वो बहुत है, उसका एक्सपीरियंस कश्मीर का इन सारे ऑफिसर से ज्यादा था। और फिर वो भी कश्मीर को भी डील करती है बेसिकली। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कश्मीर के नुक्ता निगाह से तो ही इज ए वेरी सूटेबल पर्सन फॉर द जॉब। क्या करेंगे कि जनरल बाजवा को अब क्या करना होगा, क्या करना चाहिए? जनरल बाजवा को तो जो करना वो राहील शरीफ जो कर रहे थे वही करेगा या उससे थोड़ा बेहतर,
آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ پرائم منسٹر کو کیا کرنا ہوگا. آپ بتائیں نا, کیونکہ یہ سب سے بڑا تو المیہ یہ ہے کہ آپ دنیا کو بتاتے ہی نہیں کہ ٹیررسٹ کون ہے, آپ دنیا کو یہ بتاتے ہی نہیں کہ انڈیا کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے جو یہ کر رہا ہے, آپ دنیا کو یہ واویلا نہیں مچاتے کہ جی یہ اتنی جو کر رہے ہیں وائلیشنز, اس کا کوئی نوٹس لیا جائے. بات یہ ہے کہ اگر انڈیا نے آج دن تک سکسیسفلی آپ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا, دنیا ساری کے بہت سارے لوگوں کو ملکوں کو منوا بھی لیا کہ آپ ٹیررسٹ ہیں, اور لوگ آ کے آپ کو کہتے ہیں جی آپ کے ہمسایوں کو آپ سے تکلیف ہے, سوسن رائس آ کے کہہ گئی اور لوگ, تو آپ کے پاس تو ثبوت بے شمار ہیں. تو امتیاز صاحب, کیا جنرل باجوہ جو ہیں وہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی کیبنٹ پہ یہ ایک امپریس اپون کر سکیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس پہ ایک سفارتی سٹینڈ, ایک رینیوڈ سفارتی سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے, ایک بھرپور فورن منسٹری اور فورن منسٹر کی ضرورت ہے, اس طرح کی چیزیں امپریس اپون کر سکیں گے؟ دیکھیے, ہمیں جو روٹ کاز ہے, بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا, وہ یہ کہ چاہے امریکہ ہے, بھارت ہے یا افغانستان, اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کی مینجمنٹ فوجی فارمولے میں نہیں ہے بلکہ سیاسی مینجمنٹ کرنی ہے. وہ سیاسی مینجمنٹ نہیں ہو سکی, ان کی وجوہات ہیں, اپنی کنسیڈریشن ہے, تحفظات ہیں, وزیر اعظم ہاؤس, گزشتہ وزیر اعظم بھی, موجودہ وزیر اعظم بھی, جس کی وجہ سے فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پھر خود کو مجبور سمجھتی ہے کہ ان معاملات میں آ کے, جیسے جنرل شریف نے بیانات بھی دیے بھارت کے حوالے سے بھی, جو کہ اصل میں وزیر خارجہ کا کام ہے, جو وزیر اعظم کا کام ہے. اور ویسے بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس 4 بھی وزیر خارجہ ہوں, اگر وزیر اعظم کی منشا نہیں ہے تو 4 وزیر خارجہ تو پھر ایک لفظ بھی نہیں بول سکیں گے. لہٰذا میرا خیال ہے ہمیں اس بحث سے آگے جانا چاہیے اور وزیر اعظم صاحب پہ یہ واضح کرنا چاہیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات میں ہے, تو انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان امریکہ تعلقات جڑے ہوئے ہیں افغانستان اور بھارت کے ساتھ. پاکستان افغانستان تعلقات جڑے ہوئے ہیں پاک بھارت تعلقات کے ساتھ. جب تک پاک بھارت تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے کسی سے تعلقات ٹھیک نہیں. دیکھیں, ہم گزشتہ 1.5 سال سے ایک ٹریک 2 میں مصروف ہیں. ہماری 9 میٹنگز ہوئی ہیں, 9 کی 9 میٹنگز میں بات آ کے یہاں پہ رہ جاتی ہے کہ آپ نے حقانیوں کے خلاف اور دوسرے طالبان کے خلاف ایکشن نہیں لیا. امریکنز کی پرنسپل ڈیمانڈ. جنرل صاحب, کیوں ہم, اگر ہمیں ہندوستان کے پیچھے تمام وزن امریکہ کا اس لیے ہے کہ امریکہ ہم سے افغانستان میں ناخوش ہے اور اس کی وجہ حقانی نیٹ ورک ہے, تو کوئی حل ہم کیوں نہیں نکال پا رہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرب عضب لانچ کرنے کے بعد حقانی نیٹ ورک نام کی کوئی چیز ادھر نہیں ہے, اور اس کی بڑی واضح وجہ ہے پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر. اکا دکا کو بندہ اگر کہیں ہو تو وہ الگ بات ہے, لیکن جو نارتھ وزیرستان تھا, یہاں ان کے ایمونیشن اور اس کے سٹوریج تھے, یہاں ان کا ٹریننگ کا انفراسٹرکچر تھا, کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر تھا, اسپیس ملی ہوئی تھی ان کو, وہ اب سب ختم ہو گیا. اچھا, اب پھر یہ ہے کہ اب اگر وہ کسی آرگنائز شکل میں یہاں نہیں موجود اور کہیں ان کا کوئی 1 آدمی یا 2 یا 4 آدمی کہیں موجود ہیں, تو وہ تو قطر میں بھی ہیں, وہ ان کے ایران میں بھی ہیں, وہ تو ہر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں دبئی میں سب کے کاروبار ہیں, وہاں سے پیسے ریز کرتے ہیں, اس کی بات نہیں کرتے. پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, ہم نے ان چیزوں کو سب کو اسٹڈی کر کے ہم نے کہا کہ جس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں, جس کو یہ حقانیوں پہ کچھ کرنا ہے, جس پہ بھی کچھ کرنا ہے, اس کو, اور وہ طریقہ کار یہ تھا, ہمارا مقصد یہ تھا کہ ان کے پاس بھی فضل اللہ اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں بھی کچھ تھوڑا چاہیے. ہم نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ کر لیں, ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے. فینس کا بھی تو ہم نے کہا نا کہ فینس نہیں, وہ تیسرا ہے, یہ وہ 3 چیزیں ہیں. بارڈر مینجمنٹ جس میں فینسنگ بھی شامل تھی, انٹیلیجنس شیئرنگ, اور تیسرا کمیونیکیشن ٹاورز کی مینجمنٹ. کمیونیکیشن ٹاورز آج کل جس طرح لگے ہوئے ہیں, یہ آپ کی سمز ادھر استعمال ہوتی ہیں افغان اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں, اور یہ ہم نے اگست 2014 میں ان کو ایگریمنٹ بھیجا جو آج دن تک افغانیوں نے واپس نہیں کی. اور بارڈر مینجمنٹ کا آپ جھگڑا دیکھ لیجئے کہ آج دن تک چل رہا ہے. بھئی اگر آپ یہ چیزیں ریزالو نہیں کریں گے تو آپ ان کو کیسے کنٹرول کریں گے سارے؟ یعنی اس میں پھر حل کیا ہے؟ مطلب اٹس ان اوپن ڈسکشن, ہماری بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کی. اگر جی, بنیادی حل تو یہی ہے کہ افغانستان کی حکمران طبقے کو کچھ باتیں پاکستان کی بھی ماننی ہوں گی اگر وہ اپنی باتیں منوانا چاہتے ہیں. ابھی میں حال ہی میں 1 ہفتہ پہلے واپس آیا, تو اس میں جو بات کچھ افغانوں نے بھی اب کہنی شروع کی کہ اگر پاکستان نے انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے معاہدہ آفر کیا تھا تو اس پہ ہمیں کر لینا چاہیے تھا. اگر 16 دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں تو پاکستان کے ساتھ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان کا ساتھ آپ کا اتنا طویل بارڈر ہے. تو فینس کیوں نہیں مانتے وہ؟ جیسے انڈیا نے بنے, ہم بھی فینس کھڑے. دیکھیں, خود جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں میں بھی یہ سوال پوچھا کرتا تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک تاریخ میں ڈوبا ہوا ایک مسئلہ ہے یہ فینس کا یا ڈیورنڈ لائن کا.
ہمیں یہ چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. وہ کہتے ہیں جی ہمارا ایک جذباتی لگاؤ ہے, اس بات پہ ہم یہ پھر کہتے ہیں کہ بارڈر مینجمنٹ ہم کیسے کریں, وہ کہتے ہیں جی ادھر سے لوگ آ جاتے ہیں, وہ آ کے اٹیک کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہم راستے متعین کر دیں گے, بارڈر فینسنگ کر دیتے ہیں انڈیا کی طرح. تو یہ تو ایک حل ہے نا پھر اس کا. لیکن وہ دیکھیں, وہ پھر آگے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ ہے وہ بارڈر فینس کے ذریعے نہیں آئے گا, وہ پھر دوسرے رستوں سے کھلا بارڈر پڑا ہے نا. دیکھیں اس لیے کہ 2600 کلومیٹر, تو اس میں جو بارڈر والا ایشو ہے نا, اس پہ بارڈر مینجمنٹ پہ سب راضی ہیں. صرف اس پہ جب ہم بارڈر کہتے ہیں, جب اس کو لفظ استعمال کرتے ہیں, اس پہ ان کو پرابلم ہے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں بار بار ہماری جو جنرل باجوہ کا اور جنرل رضوان اختر کا اس وقت چیلنج یہ ہے, کس طریقے سے ابھی ڈاکٹر عبداللہ امید ہے اگلے مہینے پاکستان آ رہے ہیں, تو ایک بہت اچھا موقع ہوگا اگر ان کو بھی کس طریقے سے ہم تسلی باور کروا سکے کہ ہم نے جو پالیسی اختیار کی تھی ضرب حذف کے بعد سے, اس پہ ہم دھیرے دھیرے عمل کر رہے ہیں. اور آپ ہمیں بتائیں اگر آپ کے یہاں اس حوالے سے تحفظات ہیں, ہم اس کو دور کرنے کو تیار ہیں. اس کے لیے آپ کو ان کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا, کیونکہ میں پھر اس بات پہ جاتا ہوں کہ یہ تمام تر معاملہ جڑا ہوا ہے ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات کے ساتھ. بھارت نے بھارت کا بڑا انفلوئنس ہے, اتنی زیادہ اس میں سیاسی, سماجی اور اقتصادی انویسٹمنٹ کی ہے بھارت نے کہ وہ بھارت کے بغیر سوچتے نہیں ہیں. لہٰذا آپ نے اگر افغانستان کے اندر لوگوں کو نیوٹرلائز کرنا ہے, پاکستان اینٹی پاکستان جو سینٹیمنٹ ہے وہ آپ کو بھارت کے ذریعے کرنا ہوگا, اور وہ اس وقت مشکل نظر آ رہا ہے. ایک بہت بڑا اس وقت ہمارے لیے چیلنج ہے کہ لیکن آپ بھارت کو کشمیر چھوڑ دیں تو پھر ایک انڈرسٹینڈنگ. کشمیر مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو قانونی بنانا چاہ رہے ہیں, کشمیر کا ایشو ختم ہو گیا ہے. لیکن جنرل صاحب دیکھیں, آپ کشمیر کی خاطر ہم پورے پاکستان کے 220 کروڑ عوام کا تو ہم لیکن امتیاز جب ہم انٹرنیشنل لٹریچر دیکھتے ہیں جو ڈیولپ کر رہا ہے, جو انڈین رائٹنگ ہم دیکھتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ تو بیسکلی طور پہ پاکستان کو اپنے ایک زون آف انفلوئنس یا کالونی میں بدلنا چاہتے ہیں. کل منیر تم سب سے بات کر رہے تھے, یہ مسئلہ کوئی ان کو پریشانی بہت کشمیر کی نہیں ہے, کشمیر تو ان کے پاس ہے فار آل فزیکل اینڈ پریکٹیکل ریزنز. وہ تو انٹرسٹڈ ہیں کراچی لاہور کو کنٹرول کرنے میں. نہیں, لیکن میرا خیال ہے جس انداز میں پاکستان چین تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں, ان کا وہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. خواب پورا نہیں ہوگا تو ہم سبھی چاہتے ہیں کہ خواب پورا نہ ہو, لیکن خواب ہے تو صحیح ان کا. نہیں, خواب ہے تو خواب تو لوگ بہت سارے خواب دیکھتے ہیں, تو ضروری نہیں کہ ہر خواب پورا ہو. خواب کے حاصل کرنے کے جو راستے ہیں, جو مینز ہیں, آیا وہ بھارت کے پاس ہیں یا نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا. اس پہ بات کرتے ہیں کہ خواب ہے کیا بھارت کا اور کیا کرنا چاہیے اس پہ. نظیر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی بات کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے جو ڈسکشن ہوئی اس کے نتیجے میں ایک بڑی دلچسپ اور بڑی کمپلیکس, بہت ہی پیچیدہ صورتحال جو ہے وہ جنرل باجوہ کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ امریکہ ناراض ہے, وہ چاہتا ہے کہ پاکستان افغانستان میں کنسیشنز کرے. پاکستان افغانستان میں کنسیشنز کرنا چاہتا ہے تو ہندوستان کا اتنا انفلوئنس ہے کہ وہ کنسیشنز نہیں ہو سکتی ہیں. ہندوستان کے اپنے مطالبات اور ڈیمانڈز ہیں. ہندوستان کی طرف آتے ہیں تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے مودی صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. تو جنرل باجوہ کے سامنے جو یہ چیلنج ہے اس وقت نبھانے کا, یہ پھر کیسے اسے وہ ہینڈل کر سکیں گے جناب؟ دیکھیں, امریکہ والا جو قصہ ہے نا, اس کو آپ اگر میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے, ڈیوڈ پیٹریوس نے ریسنٹلی ایک جگہ پر ایڈریس کیا, بڑی اچھا, اور وہ 2011 میں جب کہ پیک پہ تھی بات. میں ابھی آپ کو لنک بتاتا ہوں, میں نے کوئی کریڈیبل ایویڈنس ایسی نہیں دیکھی میرے سامنے آئی جس سے لگے کہ پاکستانی جو ہیں وہ حقانی نیٹ ورک کو. یہ وہ دور ہے جب کہ نارتھ وزیرستان میں بھی ان کا انفراسٹرکچر موجود تھا. اب انفراسٹرکچر نکل چکا ہے, لیکن امریکہ صاحب I'm thankful, آپ نے یہ بڑی انٹرسٹنگ, میں آپ کو اس وقت انفراسٹرکچر تھا حقانی کا. پیٹریس یہ کہتا ہے میں نے کوئی ایسی لنک نہیں تھا, اور آج انفراسٹرکچر نہیں ہے ان کا, آج ان کو کوئی بیس نہیں ہے یہاں پہ, لیکن امریکہ یہی کہے گا. اس کی ایک وجہ ہے, امریکہ نے آپ کو ڈچ کرنا ہے, اس کو کوئی بہانا ڈچ کر چکا ہے سر. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مطلب آپ اس نے کرنا ہے؟ نہیں, اس سے زیادہ کیا کر رہے ہیں سر؟ اللہ معاف کرے سر. اس سے زیادہ آپ کے اوپر سینکشنز بھی لانی ہے. ابھی وہ بہت کچھ ہے, ابھی آپ پیچھے ان کے بیگ میں جو کچھ وہ کھیلتے رہے دنیا کے ساتھ, آپ دیکھیں تو اس بیگیج میں بہت کچھ ہے. وہ آپ کی آرمی کو روک ڈکلیئر کر سکتے ہیں, جس طرح کہ آپ ڈان لیکس کا قصہ آیا ہے. اٹ کین الٹیمیٹلی لیڈ ٹو ڈکلیئرنگ یور آرمی ایز اے روگ آرمی. یہ بہت کچھ ہے ان کے پاس, پتے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. اچھا, ہوا یہ ہے کہ جب انہوں نے پہلے افغان جہاد کے وقت میں آپ کو جب ڈچ کیا, جب وہ کر کے اپنا مقصد پورا کیا اور بھاگے, اس وقت آپ کے اوپر نارکوٹکس کا لا دیا. جی نارکوٹکس جو ہیں وہ یہ بڑا ہمارے اریٹنٹ ہیں 3 پاکستان کے ساتھ. پاکستان وہ نہیں کر رہا, لہٰذا ہم وہ جو 4.2 بلین کی ایڈ تھی وہ بھی روک لی ہم نے, اور ہم ناراض ہو گئے ہیں.
اس وقت نارکوٹکس ایشو تھا، اب حقانی ایشو ہے، آج حقانی ہے، اور یہ ان کی گیم ہوگی. اور پھر آپ کو ساتھ ساتھ یہ کہیں گے دیکھیں نا، ڈچ کرنے کی بات تو ہو گئی کہ انہوں نے آپ کے جہاز بھی روک لیے، ایڈ بھی روک لی، سب کچھ ہو گیا، شکر اللہ کا رکھیں. لیکن ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی وہ آپ کو انگیج رکھ رہے ہیں، جو پتہ انہوں نے بھی کھیلنا ہے. الٹیمیٹلی وہ آپ سے جو گفت و شنید اور انگیجمنٹ رکھیں گے اور یہ پریشر بلڈ اپ کریں گے، وہ انڈیا کی ریکوائرمنٹ انہوں نے پوری کرانی ہے، ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنماری اور لانگ رینج نیوکلیئر. جناب امتیاز صاحب کیا کریں گے؟ اس کے بغیر وہ اس خطے میں آگے چل نہیں سکتے. اس کے بغیر ہماری بڑی مشکل صورتحال ہے، لیکن میرا خیال ہے پاکستان کوئی نیپال بھوٹان نہیں ہے. ہمیں یہ جو آس پاس کے سازشوں کا یا امریکہ کے جدید ہونے کا جو شکوہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو پھر کرنا اس کے بغیر اس کے بجائے وہ کرنا چاہیے جو کہ اگر ہم نے نہیں دیکھیں سمجھنا بالکل چاہیے. ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے 2007 میں کابل میں ایک ہسپتال $20 ملین کی لاگت سے بنانے کا اعلان کیا، آج اس کو مکمل ہونا چاہیے تھا، وہاں سے لوگوں کو علاج ابھی بھی وہ زیر تعمیر ہے. پاکستان، چین اور رشیا کی افغانستان کے حوالے سے ایک میٹنگ ہو رہی ہے، آپس میں میٹنگ آف دی مائنڈز ہو رہی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. پاکستان نے 9/11 کے بعد رشیا کو روبست طریقے سے انگیج نہیں کیا، یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک مسٹیک. سارے انڈے امریکن باسکٹ میں ڈال دیے. لیوریج چاہیے. آپ دیکھیے جی، ابھی پاکستان کو لیوریج چاہیے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چین، روس، ایران یہ اور پاکستان، یہ ان چاروں نے ابھی مل کے ایک ری الائنمنٹ ہوئی ہے. تو بہت بڑا چیلنج تو جنرل باجوہ اور ان کی پوری ٹیم کے سامنے یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف، اب وہ نئے آئے ہیں، چیلنج وزیر اعظم کا ہے، جنرل باجوہ کا نہیں ہے. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ سیاسی حکومت کا چیلنج ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ وزیر اعظم کو کیا کرنا چاہیے. اور میں ایک چیز کو بتاؤں، جہاں ہمیں، میں امتیاز صاحب کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں، جہاں یہ فکر پڑ رہی ہے اس چیز کی وجہ وہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی بغیر قرضے کے چل نہیں رہی، اور قرضہ دن بدن اتنا بڑھ رہا ہے کہ یہ ہمیں کارنر کرے گا کسی جگہ پہ آ کے. بہت برا مسئلہ. سو بالکل آپ نے مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے وہ کتاب کی، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. اس وقت جتنا ہم نے پچھلے 3 سال میں قرضہ لیا ہے تو مجھے وہ کتاب یاد آ گئی کہ شاید اسحاق ڈار بھی اسی اکنامک ہٹ مین کا کام کر رہا ہے کہ $5.5 ارب 2 سال کے بعد ہمیں سالانہ اپنی ڈیٹ سروسنگ کرنی. ساتھ ہی آپ کی کیمرہ کا اس طرح کا ایشو ہے کہ آپ نے اگر یہ کہہ دیا کہ جی اسحاق ڈار چونکہ پرکنز کا والا کام کر رہے ہیں اکنامک کنفیشن کا، وہ کہیں گے او ہو یہ تو جناب امتیاز گل صاحب نے ایک بڑا غیر ذمہ دارانہ کامنٹ کر دیا ہے فائنانس منسٹر کے بارے میں. نہیں ابھی نہیں کریں گے، کچھ عرصے کے بعد اگر ابھی آپ شور نہیں مچائیں گے، اس کو دیکھیں گے نہیں. آپ کہہ دیں کہ یہ ریمارک نہ دیں. نہیں مجھے بلا لیں، یہ ایک انٹلیکچوئل کامنٹ امتیاز گل نے کیا ہے، یہ ان کا انالیسس ہے، اور انالیسس کو کبھی بھی کوئی ریگولیٹر نہیں روک سکتا ہے. یہ تو پاکستان میں ایک ہیراسمنٹ ہو رہی ہے میڈیا کے خلاف اس وقت، اور لوگ ابھی جاگ نہیں رہے. لیکن ماڈل ان کے ہیں نا، ایردوغان ہے، مودی ہے، پوتن ہے، اور GCC کنٹریز ہیں. لیکن سر اس پہ کمنگ بیک، وزیر اعظم نواز شریف واٹ ایور ریزنز از وہ انیشیٹو نہیں لے پا رہے اس ریجنل لیوریج کو بڑھانے کا، رشیا کی طرف، ایران کی طرف. دیکھیں ایک ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم سعودی عرب ایران دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکیں اور دونوں کو سمجھا سکیں، ٹھیک ہے. پھر ٹرکی کے ساتھ نواز شریف صاحب ایک لیوریج لے رہے ہیں، چائنا کے ساتھ وہ ایک لیوریج لے رہے ہیں سی پیک میں. اب جو ملٹری بینگ دس انسٹیٹیوشن جس کو بہت بہتر پتا ہے، 2 ہی انسٹیٹیوشنز ہیں، فورن آفس اور ملٹری، جن کو حکومت کو بتانا ہے. ہندوستان میں بھی یہی ہے، ملٹری ان کو بتاتی ہے، ساؤتھ بلاک ان کو بتاتا ہے. یہاں پر جنرل باجوہ کی ٹیم کے لیے جو بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو کنونس کرنا ہے کہ سر دس از واٹ دا سچویشن از، ڈونٹ یو ایگری ود می؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہی کام جنرل کیانی نے بھی کیا تھا جب نئی حکومت، جنرل راحیل شریف نے بھی کیا، لیکن وہ میرا خیال ہے ڈسکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے، کہ جہاں پہ بیان یا ایکشن وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے آنا چاہیے وہ پھر ان کو مجبوراً وہاں سے آنا پڑتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جنرل ہیڈ کوارٹر کی اور پرائم منسٹرز آفس کی. جب تک یہ مل کے کام نہیں کریں گے، ہم جو مرضی کر لیں، ہمارے ساتھ یہ شکایات ہماری یوں ہی موجود ہے. 2-3 اور ایشوز، ضرب عضب، بلوچستان. ایک چیز ایڈ کر دوں ڈاکٹر صاحب، پھر آپ جو قرضے کا قصہ ہے، جب بھی ورلڈ بینک کا کوئی آتا ہے پریزیڈنٹ، یہاں پہ IMF کے لوگ آتے ہیں، یہاں ایک دھیلے کی امپروومنٹ نہیں ہے اکانومی میں، وہ آپ کی تعریف کر کے جاتے ہیں. اینڈ دے انکریج یو فار مور لونز، پرکنز ایجنڈا، اور وہ آپ کو دے انکریج یو. یہ ٹریپ ہے جو ہمارے لوگ سمجھ نہیں رہے کہ بھئی یہاں اکانومی میں ہے کیا، ہو کیا رہا ہے، جس کی $6 ارب تو ہماری برآمدات کم ہو گئی ہیں، کم ہو، اور وہ ہمیں آ کے کہہ کے جاتے ہیں کہ جی اکانومی بہت اچھی جا رہی ہے، ٹھیک جا رہی ہے، ہم اور لون دینے کے لیے. الگ ڈسکشن ہے. اس کی وجہ یہ لگ رہی ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ پولیٹیکلی طور پہ کر رہے ہیں ٹورڈز انڈیا،
وہ بیسکلی چاہتے ہیں کہ آپ انڈیا کو انگیج کریں, اور چونکہ آپ کی ایک سرٹن پرو انڈیا ٹلٹ ہے, وہ اس کو انکریج کرنے کے لیے آپ کو ایک اکنامک سپورٹ دے رہے ہیں, کہیں لوگ سڑکوں پہ نہ نکلیں. لیکن سر کمنگ ٹو اٹ, جو 3 اور ایشوز ہیں, پھر جنرل باجوہ نے اپنی ایک ٹیم بھی ظاہر سلیکٹ کرنی ہوگی, 2 کورز. یہ مجھے بتائیے کہ کیا جنرل اشفاق ندیم اور جنرل رمدے جو ہیں یہ اب ریٹائرمنٹ فوری طور پہ لے لیں گے؟ ظاہر تو لگتا تو ریٹائرمنٹ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ریٹائرمنٹ ابھی ان کی میرا خیال ہے 17 جون کو یہ غالباً ریٹائر ہو رہا ہے. جون کو یا 17 جنوری, سوری 17 جنوری کو. تو ان اینی کیس دیر از اے منتھ ان بٹوین. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ 2 کورس بہاولپور اور ملتان کی 2 کور کمانڈرز کی بھی ان کو پلیسمنٹ کرنی ہوگی, گورنمنٹ ڈی جی ایم او کی بھی کرنی ہوگی. خود وہ چونکہ ایویلیویشن کے انسپیکٹر جنرل تھے, وہ بھی ایک پوسٹ ہے. سی جی ایس جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف بن گئے ہیں, وہ بھی ان کو پوزیشن بھرنی ہوگی. یہ کب تک آپ کے خیال میں ہوگا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ودن اے منتھ ہو جانا چاہیے. ودن اے منتھ؟ ہاں ودن اے منتھ. اچھا, کیونکہ یہ بات یہ نا کہ ہی از فرام دیم, یہ جتنا اچھی طرح آفیسرز کو جانتے ہیں, کیونکہ خود اسی یہ مشرف کے دور میں 1 مہینے 2 ہفتے میں ہو جائے گا. جنرل مشرف کے دور میں یہ مسئلہ تھا کہ ان کا سینیورٹی گیپ بہت زیادہ آ گیا ہوا تھا, سو نیچے لیول پہ پتہ نہیں تھا, لہذا آپ کو بورڈ اور یہ چیزیں کرنی پڑتی تھیں. یہاں تو میرا خیال ہے کہ ان کے انٹیمیٹ نالجز ہیں سب کے, اور یہ 1 ہفتے میں بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ صرف یہی پوزیشنز کی رولنگ ہوگی, یہ جو کچھ اور پوزیشنز بھی ایسی ہیں جیسے کو کمانڈرز کی, اور بھی پھر ایک براڈ سکیل چینج ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں چینجز تو اس طرح ہوں گی نا, جیسے آپ نے ٹیم بلڈ اپ کرنی ہے ابھی اپنی. ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن اگر آپ کو ضرورت ہے, یا ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس آپ اپنی مرضی کا لانا چاہتے ہیں, یہ لوگ بڑے کی اپوائنٹمنٹس کے ہولڈرز ہیں, خاص طور پہ ڈی ایم آئی ڈی جی ایم آئی ہے جو ملٹری انٹیلیجنس والا. سو یہ, اور پھر اسی طرح ڈی جی آئی ایس آئی 2 سال کر بیٹھے ہیں, ان کو اپنی کور کمانڈ کرنی چاہیے جا کے, سو ان کا بھی ہوگا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایڈجسٹمنٹس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو چینجز آئیں گی, کچھ پروموشنز ہوں گی, کچھ چینجز آئیں گی. تو وہ چینجز بھی تو امپورٹنٹ ہوں گی نا, کس قسم کی کیپیسٹیز وہ ٹیبل کے اوپر لے کر آئیں گے. ایک میجر جنرل آلریڈی اپرووڈ پڑے ہوئے ہیں, جن کو لیفٹنٹ جنرل اپروو کر گئے تھے, جنرل رحیل. وہ کوئی ان کا 1-1.5 مہینہ پہلے بورڈ ہوا تھا, اپروو کر دیا, لیکن جنرل رحیل نے کسی کو بھی ایڈجسٹ نہیں کیا, لیونگ اٹ فار باجوہ. تو اب میرا خیال ہے کہ ایک ایڈجسٹمنٹ تو فوری ودن اے ویک ہو جائے گی, اور اس کے بعد کچھ پروموشنز کر کے ودن اے منتھ باقی بھی. اب جان صاحب کچھ چیلنجز ایسے بھی ہیں, جیسے ڈان لیکس کا جو ایک ایشو ہے, جو ایک بہت بڑا لوگوں کے ذہن میں سوال ہے, اور اس پہ جنرل رحیل شریف کو بہت کرٹیسزم فیس کرنی بھی پڑ رہی ہے. وہ مسئلہ بھی بنا ہوا ہے, پیمرا نے بھی اس ایشو کو اسی لیے اٹھایا ہوا ہے ارشد شریف کو, اور وہ ایشو یہی ہے کہ جنرل رحیل کی جو ایک ویکنس نظر آتی ہے کہ بھئی وہ 8-6-7 ہفتے تھے, اور انہوں نے ایک دباؤ ڈال کے اس کا کوئی حل نہیں نکالا کہ کچھ پروسیکیوشن, کچھ انڈائٹمنٹس کم از کم ہونی چاہیے, بیکاز اس سے ایک میسج بڑا غلط جا رہا ہے کہ آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. میں عرض کروں, جنرل رحیل نے بہت اس پہ زور دیا, اور انیشلی تو گورنمنٹ اس کو کارپٹ کے نیچے ڈال بیٹھی تھی کہ جی ہم نے تو جو ریبٹلز ایشو کر دی تھی, یہ کر دیو. جنرل رحیل ایک انکوائری کروا کے اور وہ لے کے گئے پرائم منسٹر کے پاس, اور ان کے حوالے کی کہ جی ایکچوئل گیم یہ فیکٹس ہیں. اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے پھر انکوائری کا کہا جی میں انکوائری کا, حالانکہ انکوائری کی ضرورت نہیں تھی, وہ دب جائے گا, اب وہ ختم ہو جائے گا, اب دب جائے گا. امتیاز صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, پریشان تو ہمیں ہونا چاہیے, لیکن آپ کا مطلب ہے کہ وہ ہوگا نہیں. دیٹ ٹو ڈفرنٹ تھنگز نا, 2 ڈفرنٹ چیزیں. پریشان تو ہمیں ہونا چاہیے کہ دبا دیا گیا. کس معاملے کا کلوزر ہوا ہے یہ آپ بتائیں. جس میں خاص طور پہ کمیٹیاں کمیشن بن جاتے ہیں, تو وہ پھر آپ سب کے ساتھ خانے کی نظر ہو ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں میرا خیال ہے مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے. جو گرینڈ ریجنل اور انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, اس میں جو اس ایجنڈے میں دیکھیں نا, آپ یہ بات کرتے ہیں 2 پوائنٹ تھے. یہ حکومت کو سوچنا ہے, نہیں حکومت نے کی سب کو ہی سوچنا ہے, پورے پاکستان کو سوچنا ہے. میں نے کہا کہ مشترکہ ذمہ داری ہے. اس میں 2 پوائنٹس ہیں جو کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا سیریس تھا. ایک تو یہ کہ اس کام کرنے میں انٹینشنز کیا تھی, یہ انٹیروگیشنز کے بغیر نہیں آتی. کوئی آ کے اپنی انٹینشنز جو ہے وہ جج صاحب کو آ کے نہیں اس میں بتا جائے گا. یہ آئی ایس آئی کو انٹیروگیشن کرنی چاہیے تھی, یہ قصہ نہیں ہوا. انٹینشنز بہت ضروری ہیں کیونکہ اس کا لیکیج پیچھے پتہ رہا. دوسرا یہ ہے کہ کیا اس قسم کی کھیل پہلی دفعہ کھیلی گئی ہے, یہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو کہیں اور لیک آؤٹ ہوتی رہی ہیں, کیونکہ اس آفس میں تو بڑے بڑے یہ بتائیے کہ آفس بھی ٹیپ ہو رہا تھا وہاں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو اس کے لوگ اس میں شامل ہیں ایک نیٹ ورک کے طور پہ, ان کو انرتھ, میرا اپنا خیال ہے کہ انرتھ تو کر لیا ہوا ہے. اب ان کی انٹیروگیشن ہونی باقی تھی, جس سے یہ 2 ایسپیکٹس آپ کے سامنے. ایک کانفیڈنس ریسٹور کرنے کی بھی بات ہے کہ یعنی وہاں پہ جو میٹنگز ہوتی تھیں وہ میٹنگز بھی اس کے بعد سے نہیں ہوئی ہیں, اور وہ کیسے ہوں گی اگر آپ کو یہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ یہاں ایک ٹرسٹ لیول ایگزسٹ کرتا ہے, تو وہ بھی نہیں ہوں گی. تو اس کو ٹھیک تو کرنا ہے. جی بلا شبہ اس کو ٹھیک تو کرنا ہے, کیونکہ ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ جو سول ملٹری ریلیشن ہے وہ رپچر ہوا ہے اس حد تک کہ آپ دوبارہ ان میں سے کوئی بھی شخص وہاں پہ پی ایم ہاؤس میں جا کے یہ میٹنگ نہیں کرے گا. تو یہ بہت
ایک چیلنج ہے بلا شبہ، آپ صحیح کہتے ہیں، جنرل باجوہ کے لیے، خود ISI کے لیے، کہ آیا وہاں پہ بیٹھ کے کسی بھی نازک معاملے کی آپریشنل ڈیٹیلز وہ وہاں پہ زیر بحث لا سکیں گے یا نہیں. یہ اور سوچنے سمجھنے والے تمام بہت شکریہ سوچنے سمجھنے والے جون صاحب آپ کا بھی اور امتیاز گل صاحب. اور ناظرین یقینی طور پہ سوچنے سمجھنے والے تمام جو ذی شعور پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی ڈان لیکس اور اس کا حل نکالنا جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے. امید رکھی جاتی ہے کہ نئی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم ہے وہ اس کو سیریسلی لے گی. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ 24ویں ترمیم کے حوالے سے کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اس ماہ کی 18 نومبر کو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی حکومت نے نیشنل اسمبلی میں 24ویں آئینی ترمیم کا بل انٹروڈیوس کیا. دیکھنے میں یہ بل بہت ہی معصومانہ اور اس کے بہت ہی نیک مقاصد لگتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن کے تحت یعنی آرٹیکل 184 جس کے تحت سپریم کورٹ سو موٹو نوٹسز بھی لیتی ہے، وہاں جو فیصلے سپریم کورٹ کرے اس کے خلاف ایک رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے اور رائٹ آف اپیل کے لیے ایک لارجر بینچ ہونا چاہیے، اس بینچ سے بڑا جس نے پہلے وہ کیس سنا ہے. لیکن بات تو بہت مناسب ہے، لیکن جب یہ حکومت کا بل سامنے آیا اس کے بعد جو پاکستان میں سیاسی مبصرین ہیں اور جو سیاسی تجزیہ کار ہیں اور جو وکلا ہیں وہ کسی حد تک حیرانگی کا شکار ہو گئے، بیکاز یہ بل ایک ایسے موقع پہ ایک ایسے وقت پہ انٹروڈیوس کیا گیا، اس کی ٹائمنگ بڑی سسپیکٹ تھی چونکہ پیناما کرپشن کیس جو ہے اسے سپریم کورٹ اس کی سماعت کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف جو اس کیس کی پیروی کر رہی ہے سپریم کورٹ میں، اس نے اس کی مخالفت کا فیصلہ کیا. تاہم پیپلز پارٹی جس کے پاس زیادہ ممبران ہیں اس حکومت کو ویسے بھی 2/3 اکثریت چاہیے نیشنل اسمبلی میں اس آئینی ترمیم کو پاس کرنے کے لیے، اور پیپلز پارٹی میں فرحت اللہ بابر صاحب کی سٹیٹمنٹس آئیں کہ ہم اس بل کو سپورٹ کریں گے کیونکہ حکومت کی ٹائمنگ جو ہے وہ سسپیکٹ ہے. لیکن ایک دن پہلے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بیرسٹر سینیٹر اعتزاز احسن نے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کے بعد جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کم از کم پیناما کرپشن کیس کے اختتام تک جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک 24ویں آئینی ترمیم کے بل کو سپورٹ نہیں کرے گی. اس بل کی اہمیت کیا ہے؟ اس میں قانونی رسکس کیا ہے؟ سپریم کورٹ کا اس پہ خود موقف یا نظریہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پہ ایک سیاسی چپکلش کا محاذ آرائی کیوں ہو رہی ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے انتہائی ممتاز وکیل اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ، پاکستان بار کاؤنسل کے وائس چیئرمین جناب ڈاکٹر فاروق نسیم، کراچی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب اس بل کی اہمیت کیا ہے خاص کر کے اس موقع پہ؟ دیکھیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا بڑا ضروری ہے تو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ خود ہو جائے گا. ہوا یہ تھا کہ جب جسٹس افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے تو ایک سو موٹو ایکشنز کی بھرمار تھی، یعنی آرٹیکل 184(3) کو بہت زیادہ یوز کیا جا رہا تھا. بعض جگہ تو صحیح بھی یوز کیا گیا، ایسی بات نہیں ہے کہ چودھری صاحب نے ہر جگہ اس کو غلط استعمال کیا، زیادہ تر صحیح استعمال کیا، کچھ چیزوں میں صحیح استعمال نہیں کیا، ٹو بی ویری آنیسٹ. تو اس وقت کی جو پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی اس کے ذہن میں یہ ایک فینٹاسٹک آئیڈیا آیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آرٹیکل 184(3) پہ جو بھی ججمنٹ آئے گا تو اس کی ایک اپیل کے لیے ایک پروویژن کانسٹیٹیوشن میں فراہم کر دیا جائے، اسی طرح جیسے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے قوانین میں ہوتا ہے کہ اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ سپریم کورٹ کوئی آرڈر پاس کر دیتے ہیں تو اس کی اپیل جو ہے لارجر بینچ پہ جاتی ہے. پھر ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یہ بھی چاہا کہ آرٹیکل 184(3) میں جو بھی جورسڈکشن سپریم کورٹ ایکسرسائز کرے تو اس کی ایک رول ہونے چاہیے، اس میں اس کو ریگولیٹ کیا جائے، یعنی ہر چیز میں سو موٹو اس طرح یا 184(3) کی پٹیشنیں نہیں ہونی چاہیے. تو اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اس وقت بھی سینٹ میں تھا، ابھی بھی سینٹ میں ہوں، تو اس وقت پی ایم ایل این کے جو ہمارے دوست تھے انہوں نے بہت بھرپور انداز میں اس کی مخالفت بھی کی، اس کی کسی بھی اس قسم کے بل لانے کی. یعنی پی ایم ایل این نے کہا کہ ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے، اور وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اگر ایسا قانون آئے گا تو وہ جو بنیادی سٹرکچر کا، بیسک سٹرکچر کا یا بنیادی ڈھانچے کا جو ایک آرگیومنٹ ہے، ڈاکٹرن ہے، وہ اس کے خلاف ہی ہو جائے گا اور سپریم کورٹ ایسے قانون کو کالعدم کر دے گی.
ان دا مین وائل ملٹری کورٹ جب آئیں تو اس کے اندر امینڈمنٹ ایک آیا اور یہی آرگیومنٹ سپریم کورٹ کے سامنے جو بار ایسوسیشنز تھیں انہوں نے پیش یہ کیا کہ یہ جو ملٹری کورٹ میں کی جو امینڈمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کی یہ بیسک سٹرکچر ڈاکٹرن کے خلاف ہے اور بنیادی جو ڈھانچہ ہے کانسٹیٹیوشن کا کیونکہ یہ اس کے خلاف ہے تو اس کو کل عدم ہونا چاہیے. لیکن بائی میجورٹی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس آرگیومنٹ کو رد کر دیا. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج وائل وی آر اسٹینڈنگ ٹوڈے جیسے ہم آج کھڑے ہیں تو پاکستان میں اس کا مطلب ہے بیسک سٹرکچر تھیوری نہیں ہے, بیسک سٹرکچر کا ڈاکٹرن نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹ کا اب جو ججمنٹ آیا ہے اس کے بعد یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ایسا کوئی بھی امینڈمنٹ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا کہ اب تو بیسک سٹرکچر تو یہ تو بڑا اچھا, یہ تو ڈاکٹر فاروق آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا. ایک بڑا سادہ سا سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ شروع سے کیوں اس پہ اپیل نہیں رکھی گئی؟ کیا وجہ ہے کہ جب سو موٹو نوٹس کی جورسڈکشن ہے تو اس کے خلاف رائٹ آف اپیل نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں وجہ یہ تھی کہ یہ بہت ہی کم استعمال کیے جانے والا جورسڈکشن تھا. پاکستان جب بنا ہے اور جب آپ کو پتہ ہے کہ گورننس کے اتنے ایشو نہیں تھے پاکستان میں 1947 سے لے کے اب تک 50s, 60s, 70s, ایون 80s, 90s تک گورننس کے ایسے ایشوز نہیں تھے کہ آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو کے پچھتائے. لیکن اب لیٹلی کم سے کم 2007 اور 2008 کے بعد سے گورننس کے اتنے زیادہ ایشوز ہیں کہ میں تو اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ایسا جورسڈکشن ہونا چاہیے, اس کو یوز کرنا چاہیے. یہ بھی آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان جب بنا تھا اتنے نامساعد اس وقت مشکلات تھیں, بالکل ایک خالی فارغ بینکرپٹ قسم کی اسٹیٹ بنی تھی, لیکن اس کے اتنے 1948, 47, 50 اور 60 کی دہائی میں اتنے گورننس کے مسائل نہیں تھے جتنے ماشاءاللہ آج اس ملک کے ہیں. مطلب یہ آپ فل کانفیڈنس سے یہ کہہ رہے ہیں. وہ وجہ تھی, اس کی وجہ آپ کو بتاؤں. وجہ یہ تھی کہ جو آپ کا آئی سی ایس ٹرینڈ تھا, بیوروکریٹ تھا, ایکچولی وہی پوری حکومت چلا رہا تھا, یا جو سی ایس پی تھا وہ حکومت چلا رہا تھا. تو اس کو اور ایون یہ ملٹری والے ہمارے جو ایوب خان صاحب کے زمانے کے اور دوسرے جو لوگ تھے یہ سارے چلا رہے تھے, تو ان کو کچھ نہ کچھ قانون کا اس کا احساس ضرور تھا کہ بھئی ہم یہاں تک تو کر سکتے ہیں, اس کے بیونڈ کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا, یہ کرنا نہیں چاہیے. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو سو موٹو, لیکن یہاں تو جو کیس چل رہا ہے اس وقت وہ تو پی ٹی آئی لے کر گئی ہے, تو پھر یہ سو موٹو تو ہے بھی نہیں ہے, پھر کیا رسک ہے, خطرہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ تھوڑا سا معید اس کو سمجھیں کہ آرٹیکل 184(3) جو ہے وہ پیرنٹ پروویژن ہے. آرٹیکل 184(3) کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ جو ہے وہ ریٹ پٹیشن یا ریٹ جورسڈکشن میں کوئی فیصلہ دے. اس کے دو ریکوائرمنٹس ہیں. ایک تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پبلک ایٹ لارج کا معاملہ ہونا چاہیے اور دوسرا فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہونا چاہیے. اچھا اب اس کو انووک کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کوئی پٹیشن فائل کرے, میں کر دوں, آپ کر دیں, ایکس کر دیں, وائی کر دیں, جیسے پی ٹی آئی نے کر دی. تو کوئی بھی پٹیشن لے کے چلا جائے 184(3) میں, یہ کیا ہے پبلک ایٹ لارج کا معاملہ ہے, فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہے. اب جو دوسرا طریقہ ہے 184(3) کو انووک کرنے کا وہ یہ ہے کہ از خود نوٹس جج صاحبان لیں. سو موٹو کا مطلب ہے از خود نوٹس. تو طریقہ جو ہے یا تو از خود نوٹس ہو یا پٹیشن فائل کریں اور اپلیکیشن دیں 184(3) میں, لیکن اس کا کانسیکوینس ایک ہی ہے, یعنی 184(3) میں کاگنیزنس لیتی ہے سپریم کورٹ. تو ڈاکٹر فاروق کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ایک ٹائمنگ بڑی سسپیکٹ ہے کہ ایک ایسے موقع پہ جب سپریم کورٹ کرپشن کیس سن رہی ہے پاناما کا, تو پھر کیا پی ٹی آئی یا کوئی اور شخص جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس جا سکتا ہے کہ یہ ٹائمنگ انہوں نے بڑے غلط ٹائم پہ اس کو انٹروڈیوس کیا ہے, ان کو اس وقت کم از کم روکا جائے, یہ ممکن؟ بالکل ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1983 میں ایک فوجی فاؤنڈیشن کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا, اور اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ بدنیتی کے گراؤنڈ پہ چیلنج نہیں ہو سکتا, یعنی میلیفائڈس کے گراؤنڈ پہ کوئی قانون چیلنج نہیں ہو سکتا. اور وہ آج بھی جو یہ سیلیوٹری پرنسپل ہے, مروج ہے, انڈیا میں بھی یہی ہے, پاکستان میں بھی یہی ہے, امریکہ میں بھی یہی ہے کہ بدنیتی کے گراؤنڈ پہ قانون بن جائے, وہ اگر قانون بن جائے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس موو کو ریویو کیا جا سکتا ہے کہ یہ غلط ٹائم پہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ابھی تو بنا ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کیس ہوا تھا حزبہ بل کا,
ہزبہ بل 2005 میں جو کے پی کے کی گورنمنٹ تھی اس نے یہ پاس کرنے کی کوشش کی تھی اور جسٹس افتخار چودھری نے بل کی سٹیج پہ اس کو کل عدم کر دیا تھا. اچھا جو سیٹلڈ قانون ہے, مروج قانون ہے, وہ یہ ہے کہ بل کی سٹیج پہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کوگنیزنس نہیں لیتی ہیں. اگر بل کی سٹیج پہ کوگنیزنس لینا شروع کر دے تو پھر تو پارلیمان کوئی قانون بنا ہی نہیں سکتی. تو میرے خیال سے وہ ہزبہ بل کا جو ججمنٹ جسٹس افتخار چودھری صاحب نے دیا with due respect, with all respect to the Supreme Court, وہ درست نہیں تھا. تو اور میرے خیال میں ہزبہ بل کے ججمنٹ کے باوجود آج بھی یہی قانون ہے کہ بل کی سٹیج پہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ انٹرفیئر نہیں کریں گی. تو لہٰذا اس کو اس وقت یہ کہنا کہ بل کی سٹیج پہ پی ٹی آئی چلی جائے یا ایکس وائی جماعت اسلامی چلی جائیں تو وہ ڈسمس ہو جائے گی. اس قسم کی کوئی پٹیشن انہوں نے کی ہے, وہ ڈسمس ہو جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر فروغ نسیم, اور ان سے بات کر کے یہ پتہ چلتا ہے کہ 24ویں آئینی ترمیم میں جو تحریک انصاف کے پاس راستہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پولیٹیکل اس کی ایک کوآپریشن ہو اسمبلی میں اور اس کا راستہ جو ہے وہ روکا جا سکے. ناظرین آج اتنا ہی, پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.